आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर। मोहतरम सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मुदस्सिर रज़ा क़ादरी बरकाती रज़वी एक बार फिर आपकी अदालत में हाज़िर हूँ और देवबंदी मसलक के बड़े मौलवी जो चमार से भी ज़्यादा ज़लील व ख़ार हैं, जिनका नाम इस्माइल देहलवी है, उसकी एक किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। जो देवबंदियों के यहाँ उस किताब को पढ़ना, उस किताब का रखना, उस किताब पे अमल करना बाइसे अजर सवाब और ऐन इस्लाम है। उस किताब रुसवाए ज़माना किताब में इस्माइल देहलवी ने एक गलीज़ और नापाक जुमला मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बोला और उसका सफ़ा नंबर है 55। उसमें वो लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। अब आप तमामी हजरात, तमामी सामाईन गौर फरमाइए, इसी किताब की इबारत को जवाब दावा बनाकर देवबंद का एक नाम नेहाद मुनाजिर जिसका असद असद कासमी है, उसने कल रात मुझसे मुनाजरा किया, यानी कि 21 फरवरी 2016 रात 10 बजे से ये मुनाजरा होना था। और मुनाजरा शुरू हुआ और दौरान मुनाजरा उसी जवाब दावा पर ये जलील, आप देखें कि ये कितने नापाक और कितने गलीज़ ये देवबंदी मसलक है कि उसने जो जुमला अदा किया है अल्लाह के हबीब की शान में। आप पहले इस जुमला को उसकी ज़बान से समाअत फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद से मैं बात करता हूँ। जाओ, रो मत, आंसू वगैरह पोंछ के मुंह धो के जाके सो जाओ। अल्लामा मुदस्सिर रज़ा साहब, ठीक है, मुंह धो के सो जाइए, जाइए। मैं क्या कहूँ, आपकी तो हिचकियाँ बंद रही होगी जनाब, आपका तो हलक सूख रहा होगा। ज़रा जाके पानी वगैरह पीजिए, ठीक है, फिर आइएगा मुनाजरा करने के लिए मुझसे। और वो भी कासमी से मुनाजरा करना इतना आसान नहीं होता, समझे। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी सोचा कि यार जब बात चल पड़ी है तो जवाब दे के ही जाना चाहिए, इसलिए मैंने तैयारी की। और तैयारी करके आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज कर दिया आप लोगों के सामने कि मेरे दलाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। आप लोगों का अकीदा गलत है, शिक्किया है, कुफरिया है, मुशरिकाना अकीदा आप लोग रखते हो, इसको बदलो, अल्लाह से तौबा करो, कलमा पढ़ते हो, कम से कम कलमे की लाज रख लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल का क्या काम होता है आप जानते हैं, बंदे का क्या काम होता है वो जानते हैं। इन दोनों चीज़ों से ही हमारा दावा और दलील सब कुछ साबित हो जाता है भाई, कि अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है मुख्तार कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे थे, रसूल थे। उनके फ़ज़ाइल को बड़ा करने के लिए अकीदे को बदलना नहीं। फ़ज़ाइल तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा कर दिया है, वो रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया, इतनी बुलंद शान कि अगर मेरा नबी ज़मीन पर बैठे ज़मीन को सुकून मिलता है, अगर नबी खड़ा हो आसमान को बुलंदियाँ मिलती हैं। समझा जनाब, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। और नाम मोहम्मद एक ऐसा नाम है जिस मोहम्मद में अगर कोई बुराई करे तो नाम मोहम्मद खुद उसको जवाब देता है। मोहम्मद का माना आता है तारीफ़ करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिसकी तारीफ़ की जाए तो वो तो तारीफ़ के लायक हैं। तुम लोग अब उसको अलग से कोई अकीदा बनाकर पेश करोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो अकीदा बयान करो जो अल्लाह ताला ने बयान किया, जो कुरान ने बयान किया, वो शान बढ़ाओ, उस एतबार से शान बढ़ाओ जिस एतबार से अल्लाह ने बढ़ाया। ये क्या तुम लोग अपनी तरफ से अलग से शान बढ़ाओगे तो फिर वही हाल होगा जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों का हाल हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तो नहीं थे वो लोग, बल्कि उनके साथ गद्दारी की
اور ان لوگوں کا عقیدہ چینج ہوا اور انہوں نے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ مان بیٹھا، خدا مان بیٹھا. اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے خدا تین ہے. ٹھیک ہے، وہی حال ہے آپ لوگوں کا. کبھی ولی کو خدا کا درجہ دیتے ہو، کبھی نبی کو خدا کا درجہ دیتے ہو. یہ عقیدے کو بدلو. آپ نے سماعت فرما لیا ہے، اور جب آپ اس آڈیو کو غور سے آپ نے سنا ہوگا تو اس میں اس نے دو جملے قابل گرفت اس نے استعمال کیا ہے. پہلا جملہ اس نے کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیار ثابت کرے، مختار کل مانے، وہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ اور کفریہ ہے. اور دوسری بات، اس نے اپنی غلاظت اور اپنے گندگی کا اظہار کرتے ہوئے، چونکہ اس کا مسلک ہی گندہ ملعون مسلک ہے کہ ہمہ وقت یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. تو اس مولوی اسد قاسمی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ کلمہ پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، مثل آفتاب روشن ہے کہ یہ شیو اور پاروتی کے اولاد ہیں. ان کو رسول بھی مر کے معاذ اللہ رب العالمین وہ ان کو زندہ نہیں مانتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھے کا استعمال کرتے ہیں. اب آپ سماعت فرمائیے اور آپ انصاف کیجئے کہ کتنے غلیظ اور ناپاک لوگ ہیں. اب آئیے اس اسماعیل دہلوی کی جو عبارت پر اس نے مناظرہ کرنا چاہا، میں نے کل اس کے تمام حربے کو میں نے ناکام کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو چیزیں پیش کی ہیں تو اس کا جواب پیش کر، لیکن یہ میرے کسی چیز کا جواب نہیں پیش کر سکا. اور یہ کیا، میں دیوبند کے تمام ذریت کو کہتا ہوں کہ یہ ناپاک اور غلیظ ملعون مسلک یہ کبھی زندگی میں اپنی عبارت کو جواب دعویٰ بنا کر مناظرہ نہیں کر سکتے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہوں گا جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، میں اللہ کے کلام اور اللہ کے حبیب کے کلام سے بات کرتا ہوں. مولوی اسد قاسمی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. اللہ خود فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو ان کو یہ چونکہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور اس کے پیداوار ہیں، انگریزوں کی ناجائز پیداوار ہیں یہ دیوبندی، تو ان کو کوئی چیز سمجھ میں بات نہیں آئے گی. آئیے میں ثابت کرتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ جس کا نام محمد، یہ بالکل صریح اور صاف جملہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اب آئیے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ عبارت کتنی غلیظ اور ناپاک عبارت ہے. اب مولوی اسد کا جو دعویٰ جواب دعویٰ تھا کتنا باطل ہے. قرآن کریم 28واں پارہ سورہ مجادلہ شریف آیت نمبر 7 آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا محبوب تمہیں عطا کرے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. اب آپ تمامی حضرات غور فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، مالک کل ہے، تو پھر اس کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کچھ میرا رسول عطا کرے اسے لے لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرما دیا ہے. اور یہاں لفظ ما جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے. وما آتاکم الرسول، لفظ ما جو ہے وہ عموم کے لیے ہے، اور اس ما کی عمومیت قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو جو ما وہاں عمومیت کے لیے ہے وہی ما یہاں عمومیت کے لیے ہے. اس ما سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو ثابت کیا اور اس ما سے اپنے محبوب کے اختیار کو ثابت فرمایا.
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قطعی الدلالت آیت ہے، اس آیت میں کوئی احتمال نہیں نکل سکتا اور یہ نسخ سے اور تعویل سے منزہ ہے۔ آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اللہ تعالیٰ اور اس کے قیامت کے دن پر، ولا یحرمون اور نہیں مانتے اس کو حرام جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ اب اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ آیت بالکل ببانگ دہل اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرتا ہے چیزوں کو اور اللہ کے رسول بھی حرام کرتے ہیں۔ اگر صرف اللہ ہی حرام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیوں فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے حرام کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی خود حرام کرتا تو پھر اس چیز کو فرمانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اختیار عطا فرما دیا ہے کہ جس سے اللہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ حرام کر سکتے ہیں۔ اس پر بہت سی حدیثیں الحمدللہ موجود ہیں۔ آئیے میں اختیار پر ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ میں اس عبارت کا رد بلیغ کر دوں اور میں تمام دیوبند کی ذریت کو چیلنج کر دوں کہ اس عبارت کو جواب دعویٰ بنا کر اگر کوئی مائی کا لال، اگر تمہاری ذریت میں حلال کا خون ہو دیوبندیوں تو تم آؤ اسی عبارت کو جواب دعویٰ بنا کر اور صرف اتنا ثابت کر دو کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے۔ بس چونکہ تم اختیار کلی کے منکر ہو اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار پر اللہ کی عطا سے جو اختیار حاصل ہے اس کے ہم متحمل ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں ایک دو حدیث پاک پیش کروں، اور اس وقت میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف، جس بخاری شریف کو یہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ آئیے میں بخاری شریف کتاب الاعتصام بالسنہ اور حدیث نمبر ہے 7273، اس میں ایک حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم رأیتنی اتیت بمفاتح خزائن الارض فوضیت فی یدی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، اور جب کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے ہاتھ میں زمین کی خزانے کی کنجی لا کے رکھ دی گئی۔ یہ بخاری شریف ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی حدیث ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ زمین کے خزانے کی کنجی رکھ دی گئی، گویا کہ زمین کو مطلق اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور زمین میں جتنے خزانے ہیں سب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو اس حدیث پاک پر اعتراض کرے۔ آئیے اب میں ایک اور حدیث پاک پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اس حدیث کو آپ اسکرین شاٹ پہ ملاحظہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں وہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 1122 1122۔ آپ انشاءاللہ اس کو اسکرین پہ دیکھ لیں، مسلم شریف کتاب الصلاۃ 1122۔ اور انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے۔ اب آپ تمامی سامعین توجہ فرمائیے کہ اگر جس کے پاس اختیار نہ ہو
جس کے پاس طاقت نہ ہو، جو کسی چیز کو دے نہیں سکتا ہو، جو مختار نہ ہو، پھر یہ جملہ کیسے ادا کرے گا؟ اب وہ بھی جو اللہ کا حبیب ہے، جس کی شان وہ شان ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان اتنی پاک اور اتنا عظیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سل، اور یہاں مطلق رکھا سل کو کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اب اس غلیظ عبارت کو آپ سامنے رکھیں اور اس ناپاک جواب دعویٰ کو سامنے رکھیں، اور آپ دیکھیں نبی کریم کے صحابی کا عقیدہ، چونکہ وہ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی وہابی اور کسی نجدی دیوبندی کا عقیدہ نہیں، ملعون عقیدہ۔ صحابی رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مانگ؟ نہیں، بس اسی وقت حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنتی، اے محبوب خدا ہم آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتے ہیں، ساتھ مانگتے ہیں، پڑوس مانگتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں مانگا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں او قال او غیر ذالک، کہ کیا تم اور کچھ مانگ رہے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے بس یہی چاہیے۔ تو آقا نے جو اخیر کا جملہ استعمال فرمایا تو کہا ٹھیک ہے، اب تم یعنی کہ بکثرت السجود، تم جو ہے سجدے سے اور نماز سے اور سجدے سے تم میری مدد کرو۔ اب اس کو دیوبندی وہابی جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ظالموں، تمہاری آنکھوں اور تمہارے دل پر اللہ نے گھٹا ٹوپ پردہ ڈال دیا ہے۔ سل لفظ جو ہے اس بات پر دلیل ہے، اور تمام مفسرین نے اس لفظ سل کو کہا، اور کس نے کہا سنو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ اپنے شرح میں فرماتے ہیں کہ سل کا فرما دینا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے تمام اختیار اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے ایک حدیث پاک اور میں پیش کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ یہ آخری ہے۔ اور مولوی اسد صاحب، میں تمہاری ذریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہاری رگوں میں ناپاک خون نہ ہونا تو میرے اس آڈیو کا جواب ضرور دینا، اور دینے کے بعد آ جانا میدان مناظرہ میں، اور ریکارڈنگ کر کے پہلے سے مت رکھنا، میدان مناظرہ میں آنا پھر بات کرنا، ورنہ کل تو تمہاری حقیقت لوگوں پر آشکارا ہو ہی گئی تھی۔ اب میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 428 اور کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ نماز 5 وقت اللہ نے فرض فرما دیا ہے، اور کسی ایک وقت کی بھی کوئی اگر قضا کرے قصدن تو اس پر بہت ہی سخت گناہ اور عذاب ہے، اور اس کی پرسش ہوگی، اس لیے کہ یہ دیوبندی وہابی نماز پڑھو بھی کرتے ہیں۔ لیکن آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آقا نے نماز پنجگانہ کی پابندی پر اللہ کے حبیب بیان فرما رہے تھے، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں ان وقتوں میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا جامع حکم عطا فرما دیں جو میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسرین کی حفاظت فرمانا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہماری لغت میں نہیں تھا، ہم سمجھ نہیں پائے کہ آقا نے کیا فرمایا۔ ہم نے آقا کریم سے پوچھ لیا سرکار سے کہ یا سیدی مولا کرم فرمائیے اور مجھے اس کا مطلب بتائیے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز تم حفاظت کرنا۔ اب اس بات پر یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو صرف 2 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اور 3 وقت کی نماز کو اللہ نے کے حبیب نے ان پر معاف کر دیا۔ اب ظالم دیوبندیوں، مولوی سعید، تم نبی کو بندہ کہتے ہو نا، اگر تمہارے ذریت میں داغ نہ ہو، اگر تمہارا ناپاک خون اگر تمہاری رگ میں نہ ہو، تو صرف تم کسی بھی ایک آدمی کو یہ کہہ دو
کہ آج سے تم نماز صرف 2 ہی وقت کی پڑھو. تم نبی کو بندہ کہتے ہو، وہ نبی بندہ ہیں؟ وہ تو ایسے بندے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی مرضی سے اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دیتا ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ چر جاتا ہے، جن کی مرضی سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اور جن کو اللہ نے اپنے لامکاں کا مکی مہمان بنا کر اپنا دیدار کرایا، وہ ایسے بندہ ہیں. وہ تمہارے طرح غلیظ اور ناپاک اور نجس معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ سمجھتے ہو؟ ظالموں، تمہارا دل جتنا گندا ہے تمہاری عقل اتنی گندی ہے، تمہارا عقیدہ، تمہارا مسلک ملعون اتنا گندا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا کرے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ موت عطا کرے. اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. السلام علیکم.